जड़े दीवाना साकू सडेंदन, जड़े दीवाना साकू सडेंदन वही पैगंबर साकू मनेसन। जडा शराफत दी रस्म चलसी, जडा मोहब्बत रिवाज बनसी। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का एक शेर है, गुलाम फरीदा उदी ओ जाने, गुलाम फरीदा उदी ओ जाने, साकू अपनी तोड़ निभावन दे। हाउसिंग स्कीम लाहौर में LDA हाउसिंग स्कीम के पहले मरहले में 4000 फ्लैट दिए जा रहे हैं, इसमें 25,000 फ्लैट बनाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत पंजाब की 140 तहसीलों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम तैयार की जाएगी, लोगों को घर दिए जाएंगे। इसके फ़ेज़ 1 में 37 तहसीलों में 10,000 घर बनाए जा रहे हैं जो इसी साल मुकम्मल होंगे। 360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज हमने दिया। मेरे ख़्याल में तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि पहली दफ़ा मुंतखब नुमाइंदों से मंसूबे लेके सूबाई बजट में शामिल किए जाएं और फिर उनकी मर्ज़ी के साथ और उनके और स्टेक होल्डर की मर्ज़ी के साथ इसको हम इम्प्लीमेंट करें। पंजाब पहली दफ़ा स्पोर्ट्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और 500 मज़ीद ग्राउंड शामिल किए जाएंगे, बेहतर किया जाएगा और 15 तहसीलों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और क्रिकेट और हॉकी के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। और पंजाब में इस वक्त कबड्डी को एजाज़ हासिल है कि पंजाब कबड्डी का वर्ल्ड कप का एजाज़ हासिल है। इसको 53 अरब रुपए पंजाब एहसास प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं और पंजाब में 94 पनाहगाहें और लंगर खाने कायम कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर इमदाद प्रोग्राम के तहत 2.5 लाख मुतसरा ख़ानदान को 10 अरब रुपए फराहम कर दिए गए हैं कोरोना के दिनों में और कोरोना ड्यूटी करने वाले तमाम वर्कर्स को स्पेशल अलाउंस दिया गया। पंजाब पुलिस की जहाँ तक बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस ने तमाम हाई प्रोफाइल केसेस हल कर लिए हैं। जौहर टाउन बम धमाका इसकी हालिया मिसाल है। पुलिस की नफरी को पूरा करने के लिए 13,000 भर्तियों की इजाज़त दी गई, 54 नए पुलिस स्टेशन कायम किए गए, 37 पुलिस स्टेशन की तकमील के लिए फौरी फंड फराहम किए गए, 2 अरब रुपए की लागत से 550 नई गाड़ियाँ दी गईं और 37 पुलिस खिदमत मराकज़ कायम किए गए और 100 नए पुलिस स्टेशन की क़याम के लिए उनकी अराज़ी की एलोकेशन का अमल जारी है। सूबा पंजाब वाहिद सूबा है कि जिसमें तमाम भट्टे 100% ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं और लाहौर में 200 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। जहाँ तक सीमेंट प्लांट्स की मैं बात करूँ, पिछले पूरे अरसे में सीमेंट्स के प्लांट्स के ऊपर पाबंदी रही है और हमने 10 सीमेंट्स प्लांट्स की NOC इशू कर दी है और 10 की इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर इशू कर दी जाएंगी। इससे कबल क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक टोटल 12 सीमेंट फैक्ट्रियाँ पंजाब के अंदर थीं। वज़ीर आला ऑफिस के बजट में 45% कमी की गई और पंजाब हाउसेस के रेवेन्यू में 245% इजाफा हुआ है और 3 सालों में सूबाई काबीना के 46 इजलास हुए जबकि गुज़श्ता 3 सालों में सिर्फ 19 इजलास हो सके। और पिछले चीफ मिनिस्टर की निस्बत मैंने डबल दौरे किए और मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुँच सका। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज 1122 को महकमे का दर्जा दिया गया। इसका सर्विस स्ट्रक्चर पहली दफ़ा बनाया गया। 285 नई एम्बुलेंसेज फराहम कर दी गई हैं की जा रही हैं और 1350 मोटर बाइक्स भी दी जा रही हैं। अब मज़ीद 86 तहसीलों में इसकी एमरजेंसी सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। इसके बाद इंशाअल्लाह 146 तहसीलों के अंदर तमाम जगहों पे ये फंक्शनल हो जाएगा। इंशाअल्लाह इसी साल पंजाब के अंदर हम रेस्क्यू हेली एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज़ कर रहे हैं जिसके लिए पंजाब के बजट में पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं। पंजाब का मजमूई रोड सेक्टर 1,11,000 किलोमीटर पर मुहित है। इसमें रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम के तहत हमने 1236 किलोमीटर तवील सड़कें मुकम्मल कर ली गई हैं। तामीर रैप 2 के तहत 1078 किलोमीटर इस साल दिसंबर तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। PSDP के अंदर पहली बार पंजाब में 13 शाहराहों को दोरहिया करने के लिए 73 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और सड़कों की तामीर और बहाली के लिए इस साल 1759 मनसूबे रखे गए हैं जिन पर मजमूई तौर पर 380 अरब रुपए लागत आएगी और इसके लिए 100 अरब
ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 13 منصوبے پائپ لائن کے اندر ہیں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے 4 آرٹیلیئر روڈ کا منصوبہ بھی پائپ لائن میں ہے۔ اسپیشل اکنامک زون، اس میں ٹوٹل ہمارے 12 اسپیشل اکنامک زون ہیں، 8 اسپیشل اکنامک زون ہم نے بنائے ہیں، اور 4 انڈسٹریل اسٹیٹ کو اپ گریڈ کر کے اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دیا گیا۔ حکومت پنجاب اور بینک آف پنجاب 30 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب روزگار پروگرام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بنائی ہیں، جن میں میر چاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان، پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسوٹ منڈی بہاؤدین، پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی راولپنڈی کے لیے قانون سازی کے آخری مراحل میں ہے۔ مزید تیانجن یونیورسٹی پنجاب وہ ہم نے ہی فنکشنل کیا ہے۔ آرنج لائن میٹرو ٹرین کی اگر بات کریں، سابقہ دور حکومت میں 215 ارب روپے سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور 8 ارب روپے سالانہ اس کے اوپر سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ 60 کروڑ روپے اس کی پر منتھ ایکسپینڈیچر ہے، اور 7 کروڑ روپے اس کی آمدنی ہے، اور 30 ارب روپے 2023 سے اس کی قسطیں سٹارٹ ہو جائیں گی حکومت پنجاب کو پے کرنے کے لیے۔ اور اس کی فیزیبلٹی جو بنائی گئی تھی اس میں 2,55,000 کی افراد کی بنائی گئی تھی رائڈرشپ کی، لیکن اس کی تعداد اس وقت 50 سے 60,000 تک ہے۔ جنوبی پنجاب جس کے لیے 35% بجٹ رنگ فینس کیا گیا، اس کی علیحدہ بک چھاپی گئی، اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی گئی، اور ملتان میں وزیر اعظم پاکستان نے اس کا افتتاح کیا، اور انشاءاللہ بہت جلد بہاولپور میں اس سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور اس کے رول آف بزنس بھی فائنل ہو چکے ہیں، جو جلد ہی انشاءاللہ نوٹیفائی کر دیے جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو صوبائی ملازمتوں میں 32% کوٹا مختص کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس میں میاں والی اور بکھر کو جنوبی پنجاب کے اس کوٹے میں شامل کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ 35% ہوئے گا، جبکہ ماضی میں جنوبی پنجاب کے لیے صرف 17% بجٹ مختص کیا جاتا تھا۔ 1965 کے بعد پنجاب میں کوئی اریگیشن کا بڑا پروجیکٹ نہیں آیا کہ جو پنجاب اریگیشن نے خود ایگزیکیوٹ کیا ہو۔ اس میں انشاءاللہ اب ہم گریٹر تھل کینال جس کی لاگت 20 ارب روپے ہوگی، اسی سال اس پہ کام شروع ہوگا، اور جلال پور کینال پر کام شروع ہو چکا ہے، اس کی لاگت 32 ارب روپے ہے۔ اسلام بیراج، تریمو بیراج، پنجنت بیراج کی بحالی اور اپ گریڈیشن، میلسی سیفن اور ایس ایم بی لنک کینال کی تشکیل نو اسی دور میں مکمل ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ کوٹوار میں 3 ڈیم بنائے جا رہے ہیں، جس میں ڈڈوچا، گبیر اور پاپین ڈیم شامل ہیں۔ انشاءاللہ اس سال میں کوہ سلیمان کے اندر سوڑا کے مقام پر بھی ایک ڈیم بنایا جا رہا ہے، اور مزید 4 ڈیموں کی فیزیبلٹی تیار کی جا رہی ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی اگر میں بات کروں تو 2018 تک جناب اسپیکر 125 سینٹرز تھے۔ ہم نے 60 اراضی ریکارڈ سینٹر قانون گوئی لیول پر مزید قائم کیے، اور 20 موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور مزید 20 کے لیے خریداری کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ 40 ہو جائیں گی، اور عوام کی سہولت کے لیے 807 مراکز مال قائم کر دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو مزید 8000 تک بڑھایا جائے گا۔ ریونیو ریکارڈ کی 100% ڈیجیٹلائزیشن، اور پنجاب میں 5000 ریونیو آفیسر کی بھرتی کا عمل جاری ہے۔ جناب اسپیکر، 1894 کے پرانے قوانین جو جیل کے ہیں، 125 سال کے بعد انشاءاللہ اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور خود میں نے جیلوں کا وزٹ کیا، اور جیلوں کے اندر تمام مسنگ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو 3 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب 3 سال قبل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس صوبہ پنجاب کی عوام کا خدمت کرنے کا موقع ملا تو کیا حالات تھے۔ 1300 ارب روپے کا تھرو فارورڈ، 56 ارب روپے کے چیک ٹریری سے کیش کور نہ ہونے کی وجہ سے باؤنس ہو گئے، 41 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ، اور 4000 نامکمل ترقیاتی منصوبے، جن میں پنجاب اسمبلی کی یہ بلڈنگ، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد، آرنج لائن میٹرو ٹرین،
त्रिमू थर्मल पावर स्टेशन, पाक पतन और मराला हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, इसके अलावा भी बहुत कुछ जिनकी एक लंबी फहरिस्त है जो हमें विरसे में मिली है। 3 सालों के अंदर मज़दूर की माहाना उजरत हमने 20,000 तक बढ़ाई है, जो कि 33.3% इजाफा है, और नई लेबर पॉलिसी और अलाटमेंट पॉलिसी भी हमने मुतारिफ़ करवाई है। इससे कबल 10 साल तक मज़दूर की तनख्वाह 15,000 थी। मादनियात के कोरोना के बावजूद हमने 10 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू वसूल किया, जो कि पिछले अरसे में 4.3 अरब से न बढ़ सका। एनर्जी के शोबे में 10,705 स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया गया। अरब तालीमी इदारे, हस्पताल, दफातर, इनको सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। और लिया चौबारा के अंदर 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट 3.2 सेंट के निर्ख पर सोलर एनर्जी फराहम करेगी, जबकि साबका दौर में ये 14 सेंट के ऊपर इस तरह के माहदे किए गए। इसके अलावा पाक पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और मराला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हंगामी बुनियादों पर तकमील किया गया। अब इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन हम इंशाल्लाह देने जा रहे हैं, जिसके लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जिसमें थल, चोलिस्तान और कोइस्लामान के इलाकों में लोगों को बिजली की सहूलत फराहम की जाएगी। गंदम की इमदादी कीमत 1800 इस हुकूमत ने मुकर्रर की है, जबकि हमेशा पिछले 5 साल में 1300 रुपये तक कीमत रही है, और गुज़श्ता साल की निस्बत पैदावार 28.57% ज़्यादा रही है, और काश्तकारों की सहूलत और प्रोक्योरमेंट के लिए गिरदावरी की शर्त ख़त्म कर दी गई, और गन्ने की निर्ख 200 रुपये मुकर्रर किया गया, और शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल एक्ट 2021 में तरमीम की गई और इसको किसान दोस्त बनाया गया, और इस दफ़ा किसानों को 102 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मजमूई तौर पर एग्रीकल्चर के लिए 51.9 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें किसान कार्ड का इजरा और 4 अरब रुपए से डायरेक्ट सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। तमाम मंडियों को ख़त्म करके कानून साजी की गई ताकि इन मंडियों पे लोगों की मनापली ख़त्म हो जाए, और पंजाब के अंदर 337 सहूलत बाज़ार कायम किए जाएंगे, और सहूलत बाज़ार अथॉरिटी का क़याम में लाया जाएगा। म्यूनसिपल सर्विस की बात करूँ तो 27 अरब से एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से पिसिप के तहत सियालकोट और साहिवाल में निकासी आब के दीगर सहूलियात का प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम जारी है। इसमें 7 शहरों के लिए इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान की तैयारी का अमल जारी है। इन शहरों में रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोधा, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान शामिल हैं। इसके बाद वर्ल्ड बैंक का एक और प्रोग्राम जिसके तहत पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम, जिसमें 16 शहरों को म्यूनसिपल सर्विस की बेहतरी के लिए तैयारी की जा रही है, उस पर काम शुरू है। इसमें भावल नगर, बूरेवाला, डस्का, गोजरावाला, हाफिजाबाद, जड़ावाला, झांग, जहलम, कमालिया, कामुकी, खानेवाल, कोटदू, मुरीद के, ओकाड़ा, विहाड़ी और वज़ीराबाद शामिल हैं। पंजाब रूरल सैनिटेशन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है, उसके तहत 16 तहसीलों में तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं। इसमें ईसा खेल, कोट मोमिन, कलर कहार, दरिया खान, पाक पतन, भवाना, अहमदपुर सियाल, रुझान, लियाकतपुर, तौसा शरीफ, करोड़ पक्का, खैरपुर टामिया वाली, अलीपुर, भावल नगर और शुजाबाद शामिल हैं। इसके लिए 99 अरब रुपए का लोन लिया जा रहा है। 3 साल में 2 अरब 35 करोड़ रुपए की डायरेक्ट और 26 अरब रुपए की इनडायरेक्ट रिकवरी की गई है, जबकि पिछले 10 सालों के अंदर एंटी करप्शन ने 43 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। अब एंटी इंक्रोचमेंट की अगर बात करूं, कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई बिला इम्तियाज़ जारी रही, और इसमें 458 अरब रुपए की 1,80,000 एकड़ अराजी वागुजार कराई गई।
بین الصوبائی ہم آہنگی کے طور پر پنجاب میں تمام صوبوں کے کلچرل ڈے منائے جاتے ہیں اور میں وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں، اور حکومت پنجاب دوسرے صوبوں کی خدمت بھی کرتی ہے۔ حکومت پنجاب بلوچستان میں ہسپتال، ٹیکنیکل کالج اور ریسکیو سروسز فراہم کر رہی ہے، اور پنجاب کی وال سٹی اتھارٹی تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے اپنا کردار دوسرے صوبوں میں ادا کر رہی ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان میں صوبائی حکومت ایمبولینس اور طبی آلات فراہم کر رہی ہے۔ آئی ٹیپ کا ادارہ وفاقی حکومت اور کے پی کے میں وہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہے، اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام بلوچستان آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے 1456 ریسکیو اہلکاروں کو پیشہ ورانہ ٹریننگ فراہم کر چکا ہے۔ جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، کرونا ان میں سے ایک ہے کہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ چین کے صوبہ ووہان میں ایک نئی وبا پھوٹ پڑی ہے جس کا نام کووڈ-19 ہے، اور میں نے 26 جنوری 2020 کو ایک مشاورتی اجلاس بلایا۔ اس میں ایک کیبنٹ کمیٹی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی اور صوبوں کے تمام اقدامات شروع کر دیے گئے۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب تفتان سے مریضوں کو پنجاب لایا جا رہا تھا تو کتنا خوف و ہراس کا عالم تھا۔ جناب اسپیکر، میرے کچھ دوست ڈینگی کا کرونا سے موازنہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ کرونا ایک عالمی وبا ہے۔ اس سے 18 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور 29,40,000 لوگ جاں بحق ہوئے، اور اس سے پنجاب میں 10,740 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سن 13 سے 18 تک ڈینگی سے 31 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان حالات میں جب ہم نے معاشی بحران سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی پالیسیاں بنانی شروع کر دیں، اور پھر اس موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہمیں گائیڈ لائن دی۔ جناب اسپیکر، پونے 2 سال کے مشکل حالات اور رکاوٹوں کے باوجود لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا، اور انہی اقدامات کی وجہ سے کرونا میں بہتری آئی۔ پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج دے رہے ہیں، لیکن ہم نے لاہور کو بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا۔ لاہور کو سابق دور حکومت کے تیسرے سال کے اندر آرنج لائن میٹرو ٹرین کو نکال کر 67 ارب روپے کے پروجیکٹ دیے گئے، اور ہمارے تیسرے سال میں ہم لاہور کو 86 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دے رہے ہیں۔ لاہور میں ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ گیم چینجر منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں اور بھی ترقیاتی منصوبے لائے جا رہے ہیں، جس میں سرفیس ٹریٹمنٹ واٹر پلانٹ اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پروجیکٹس، دلکش لاہور 1000 بیڈ کا جنرل ہاسپٹل، 600 بیڈ کا گنگا رام مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی، LDA کے 25,000 اپارٹمنٹس، شاہکام اور شیراں والا اوور ہیڈ برج، گلاب دیوی انڈر پاس، لال شہباز قلندر انڈر پاس مکمل ہو چکا ہے، اور وکلا کے لیے ایک ٹاور اور ٹھوکر نیاز بیگ پر عالمی معیار کا بس ٹرمینل بنا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ فوڈ اینڈ ڈرگ لیبارٹری اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی بھی لاہور میں بن رہے ہیں۔ سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے LDA کی جورسڈکشن کو لاہور تک محدود کر دیا گیا۔ اس سے پہلے لاہور ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹس اس میں شامل تھے، لوگوں کی سہولت کی خاطر اس کو ختم کر دیا گیا، اب اس کی جورسڈکشن صرف لاہور تک رہے گی۔ اس کے علاوہ لاہور کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کریں گے، اور اس کے اوپر کام جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ ڈیولپمنٹ میں 66% ہم نے اضافہ کیا۔ گریڈ 1 سے 19 کے ملازمین کو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا اور 10% ایڈ ہاک الاؤنس اکراس دی بورڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ صحت کے ترقیاتی
بجٹ میں 185% اضافہ کیا گیا اور ہائر ایجوکیشن میں 286% کا اضافہ ہوا اور اسکول ایجوکیشن میں 29% اور زراعت میں 306% کا اضافہ کیا گیا اور صنعت میں 307% کا اضافہ کیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ریسیٹس میں 24.7% اضافہ ہوا اور ایکسائز اور ٹیکسیشن کی وصولیوں کے ٹارگٹ 18% زیادہ رہا اور اقلیتوں اور منارٹیز کے بجٹ میں 400% اضافہ کیا گیا اور جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ یعنی 199 ارب روپے مختص کیے گئے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ میں 56% اضافہ کیا گیا اور اریگیشن کے ترقیاتی بجٹ 76% اضافہ کیا گیا اور روڈ سیکٹر میں 70% اضافہ کیا گیا اور لائف سٹاک میں 194% اضافہ کیا گیا اور لوکل گورنمنٹ میں 102% کا اضافہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر، پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کو متعارف کرایا گیا تاکہ نظر انداز علاقوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ جنوبی پنجاب کے بجٹ کی نہ صرف رنگ فینسنگ کی گئی بلکہ 35% الگ کر دیا گیا اور اس کی الگ بک بھی چھاپی گئی ہے اور پنجاب واحد صوبہ ہے کہ جس نے ٹیکس ریونیو ٹارگٹ اچیو کیا بلکہ اس سے سرپلس میں چلا گیا۔ سابق حکومت نے تریمو تھرمل پاور پروجیکٹ کے اہم معاہدوں کو فنانشل کلوز کے بغیر ہی شروع کرا دیا اور ہم نے اس منصوبے کا فنانشل کلوز کیا اور مقامی بینکوں سے بغیر کسی ساورن گارنٹی کے 108 ارب روپے کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی فنانسنگ کروا کر پروجیکٹ کو مکمل کروا دیا، ورنہ یہ حکومت پنجاب کو ادا کرنے پڑتے تھے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی شاندار بلڈنگ جس میں ہم بیٹھے ہیں 15 سال تک بلا وجہ روکے رکھا اور اس منصوبے کی مکمل فنڈنگ کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اسی طرح وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو 2006 میں شروع ہوا 15 سال تک زیر التوا رکھا گیا اور اس کی مکمل فنڈنگ کرائی گئی اور اس میں 6.5 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا اس وقت تک علاج ہو سکا ہے۔ ان تمام پروجیکٹس کی تکمیل کا سہرا پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کے سر ہے۔ پنجاب اسمبلی کی اس نئی عمارت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا باقاعدہ بجٹ پیش کرنے کا اعزاز بخشنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اسمبلی میں بجٹ سیشن میں جس احسن انداز سے تمام پروسیڈنگز مکمل کی گئیں، میرے خیال میں اس کی مثال پاکستان کی کسی بھی اسمبلی میں نہیں ملتی۔ میں اس کے لیے آپ کو اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کو اور کابینہ کے تمام اراکین کو اور تمام حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے اراکین کو اور اپوزیشن کو، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بجٹ کو پاس کرانے میں اپنا جمہوری کردار ادا کیا۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2021 اور 22 کا بجٹ پنجاب کی تاریخ کا بہترین بجٹ ہے جس میں ہر شعبہ کے مسائل اور ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں عوام دوست، کسان دوست، مزدور دوست ریلیف بجٹ ہے۔ میں وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کو اور ان کی پوری ٹیم اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آج ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہیں اور جو اہداف حاصل کر چکے ہیں، اس کا کریڈٹ میں اپنے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان کی غیر متزلزل قیادت کو دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں پاکستان کی مسلح افواج، NCOC، وزیر صحت اور ان کی ٹیم، چیف سیکرٹری پنجاب اور ان کی ٹیم
اور پنجاب پولیس، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور کورونا کے دوران فرنٹ لائن پر کام کرنے والے تمام محکموں کے افسران اور اہلکاران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور کورونا ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے تمام فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایجوکیشن کے اندر 442.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اساتذہ کی پہلی ای ٹرانسفر پالیسی، ای لیو اور ای ریٹائرمنٹ پالیسی نافذ کر دی گئی ہے، اور گھر بیٹھے یہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اب تک 70,000 سے زائد اساتذہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ سابقہ دور میں ایجوکیشن کا بجٹ کا حجم 103.7 ارب روپے تھا۔ 6 نئی یونیورسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں، جن میں ویمن یونیورسٹی راولپنڈی، کوہسار یونیورسٹی مرری، بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب، ایمرسن کالج یونیورسٹی ملتان، یونیورسٹی آف چکوال اور یونیورسٹی آف میاں والی شامل ہیں۔ انشاءاللہ مزید نئے یونیورسٹیوں کی قیام کی منظوری دی جا چکی ہے، جس میں کوہ سلیمان یونیورسٹی راجن پور، بابا فرید یونیورسٹی پاک پتن اور تھل یونیورسٹی بکھر، حافظ آباد، اٹک، گجرانوالا، لیا اور یونیورسٹی آف توسب اور سیالکوٹ میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 6 مزید یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی، جن میں شیخوپورہ، ڈی جی خان، بھاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ اور قصور شامل ہیں، جن کی مجموعی تعداد 21 بنتی ہے۔ سابق ادوار میں صرف 7 یونیورسٹیاں قائم کی گئیں صوبے کے اندر۔ ذہین اور مستحق طلباء کے لیے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا ہے، یہ پیف اور دوسرے اسکالرشپ کے علاوہ ہے۔ دا امپیکٹ ورلڈ رینکنگ میں 2019 میں پنجاب کی 3 یونیورسٹیوں کو ریکگنائز کیا گیا، جبکہ 2021 میں پنجاب کی 21 یونیورسٹیوں کو شامل کیا گیا اس لسٹ میں۔ ہماری حکومت نئے 86 ایسوسیٹ کالج بنا رہی ہے، جس میں 590 ڈگری کالجز کو ایسوسیٹ کا درجہ دیا اور 160 کالجز کو گریجویٹ لیول پر اپ گریڈ کیا۔ گزشتہ دور میں 75 نئے کالجز کو سیاسی تعصب سے بالا تر ہو کر مکمل کیا۔ 3 سال کے اندر 1533 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی ہے، اور رواں مالی سال کے اندر 8,360 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ اس میں 40% اسکول جنوبی پنجاب کے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے اندر ہمارا ٹارگٹ 27,000 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا ہے، جبکہ پچھلے 5 سالوں کے اندر صوبہ پنجاب کے اندر صرف 1330 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ 3 سال میں صحت کے مجموعی بجٹ میں 118% اضافہ کیا گیا، جو کہ 369 ارب روپے بنتی ہے، مختص کیے گئے ہیں۔ 1918 اور 19 کے بجٹ میں اس کا حجم 169 ارب روپے تھا۔ کورونا کے لیے 677 ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں، اور 1.5 ارب روپے ویکسینیشن کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب ہیلتھ انشورنس کارڈ، جو کہ تحریک انصاف کی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، پہلی دفعہ اس کو مکمل فنڈنگ کے ساتھ 60 ارب روپے اس کو ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، جس سے اس پنجاب کے ہر خاندان کو 7,20,000 روپے تک سالانہ مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 31 دسمبر تک صوبہ پنجاب کے 11 کروڑ سے زیادہ عوام انشاءاللہ مستفید ہوگی۔ ہم 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز صوبہ کے اندر بنا رہے ہیں، جن میں راجن پور، لیا، اٹک، بھاول نگر اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 600 بیڈڈ ہاسپٹل گنگا رام لاہور میں، اور ملتان میں 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، اور میاں والی میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان میں بھی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا۔
ملتان میں نشتر 2، رحیم یار خان میں شیخ زید 2 اور ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ لاہور کے اندر 1000 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ جنرل ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے۔ چلڈرن ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا، جس کی سمری پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان، سرگودا، بھاولپور کے ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور بھاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے۔ لاہور میں 26 سال کے بعد کوئی بڑا ہسپتال بنایا جا رہا ہے، اور ملتان میں 70 سال بعد نشتر ہسپتال قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 3 نئے DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بکھر اور بھاول نگر کے اندر کارڈیالوجی کی فیسیلٹی انشاءاللہ اس بجٹ میں لوگوں کو حاصل ہوئے گی۔ ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر انشاءاللہ کارڈک یونٹ قائم کیا جا رہا ہے، اور راولپنڈی کا انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ تکمیل کے قریب ہے۔ وہاں اور ٹیکسلا کے THQ کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے، اور فیصل آباد میں حسیب شہید ہسپتال انشاءاللہ اگلے سال مکمل کر لیا جائے گا۔ 158 ہسپتالوں اور مراکز صحت کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ جاری ہے۔ صوبہ بھر میں 40 نئے ٹراما سینٹرز کا قیام اور 26 موجودہ غیر فعال ٹراما سینٹر کو فعال کیا جا رہا ہے۔ 3 سال کے اندر ہم نے 32,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف کی ریکروٹمنٹ کی ہے، جبکہ پچھلے دور میں 3 سال کے اندر 18,000 ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کو بھرتی کیا گیا۔ جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، کرونا ان میں سے ایک ہے کہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ چین کے صوبہ ووہان میں ایک نئی وبا پھوٹ پڑی ہے جس کا نام کووڈ-19 ہے، اور میں نے 26 جنوری 2020 کو ایک مشاورتی اجلاس بلایا۔ اس میں ایک کیبنٹ کمیٹی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی، اور صوبوں کے تمام اقدامات شروع کر دیے گئے۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب تفتان سے مریضوں کو پنجاب لایا جا رہا تھا تو کتنا خوف و ہراس کا عالم تھا۔ جناب اسپیکر، میرے کچھ دوست ڈینگی کا کرونا سے موازنہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ کرونا ایک عالمی وبا ہے۔ اس سے 18 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور 29,40,000 لوگ جاں بحق ہوئے، اور اس سے پنجاب میں 10,740 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سن 13 سے 18 تک ڈینگی سے 31 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان حالات میں جب ہم نے معاشی بحران سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی پالیسیاں بنانی شروع کر دیں، اور پھر اس موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہمیں گائیڈ لائن دی۔ جناب اسپیکر، 2.25 سال کے مشکل حالات اور رکاوٹوں کے باوجود لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا، اور انہی اقدامات کی وجہ سے کورونا میں بہتری آئی۔ راجن پور، رحیم یار خان اور کوٹ مٹن شریف کے بعد اب آپ کے شہر توسا شریف میں ہوم ڈیلیوری سروس کا آغاز۔ توسا شریف میں پہلی بار منفرد سروس کا آغاز۔ خادم حاضر ہے توسا شریف۔ مصروفیت کے اس دور میں آپ کو مارکیٹ سے کچھ بھی چاہیے، ہمیں کال کریں، آرڈر بک کروائیں اور گھر بیٹھے گھریلو استعمال کی تمام اشیاء حاصل کریں، جس میں فروٹ، سبزیاں، فاسٹ فوڈ، تازہ دودھ، دہی، منرل واٹر، کریانہ آئٹم، میڈیسن، لنچ باکس، بیکری آئٹم، نان روٹی، پکا پکایا کھانا، سموسے، دہی بلے، یوٹیلیٹی بلز، ایزی لوڈ، گیس سلنڈر، پلمبر، الیکٹریشین، ٹیلرنگ اور فوٹو کاپی کے ساتھ ساتھ کوریئر کی سہولت۔ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کسی بھی وقت کال کریں اور سامان منگوائیں۔
गौसा शरीफ में सर्विस चार्जेस 50 रुपए। होम डिलीवरी नंबर 0332162022। कस्टमर केयर हेल्पलाइन 0604689087। खादिम हाजिर है तौसा शरीफ।